बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जल्दी से पहले अहम खबरें आपके सामने रखूं, फिर उनकी तफसील। एक तो अडियाला जेल से दो अफसरान की गिरफ्तारी की खबर है और मोबाइल फ़ोन का मामला है। इसकी पूरी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। शहरयार अफरीदी का इस्तीफ़ा क्या आ गया या इन्होंने तबले जंग बजा दिया? इस्लामाबाद की सड़कों पर आज कैदी नंबर 804 छा गया। लाहौर हाई कोर्ट का नए चीफ जस्टिस के मामले पर अदलिया एस्टेब्लिशमेंट का टकराव शुरू, और तहरीक इंसाफ ने काजी फायज पर अदम एतमाद ना करने का और बड़े सबूत भी पेश कर दिए। ख्वाजा आसिफ की तारीखी चित्रोल और इलेक्शन कमीशन का सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों पर बड़ा ही अनोखा जवाब। पाक अफगान बॉर्डर पर हालात कशीदा और पाकिस्तान 2010 में दोबारा जा रहा है। शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च करने की पूरे चारों सूबों में गिलगित बल्तिस्तान में जंगी सूरत हाल जैसी मंजूरी दे दी है। उसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले नून लीग के जो मीडिया सेल है उसकी तरफ से एक बड़ा स्कैंडल। ये इनके एक सहाफ़ी जिनका शायद आपने कभी नाम भी ना सुना हो, मौज़म नाम है, पूरा नाम मुझे नहीं पता। कहते हैं जी यूरोप के आर्टिकल्स लिखते हैं यूरोप की अखबारों में, लेकिन टाइम लाइन पर जाके देखें तो खबर वानी का पार्ट 2 है। उनकी खबर को बुनियाद बना के नून लीग का मीडिया सेल और जहांगीर तरीन के जो करीबी, आपको पता है माजी के सोशल मीडिया चलाने वाले डॉक्टर साहब हैं, वो खबर फैला रहे हैं कि जी अडियाला में दो अफसरान को, डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल को गिरफ्तार किया गया। उनके पास एक मोबाइल फ़ोन था जो इमरान खान भी अक्सर इस्तेमाल करते थे, और ये असल में वजह मरीम नवाज़ की आपको याद होगा, नैब में हिरासत थी तो उनके पास एक मोबाइल था जिसकी तलाशी के दौरान उस पर बैठ गई थी, और मोबाइल फिर ख़वातीन पुलिस अरकान ने निकलवाया था। वो उनके लिए बड़ा बदनामी का बायस भी बना। अब इन्होंने वो इमरान खान पर मोबाइल की सहूलत इल्ज़ाम लगाने का, जिस तरह इन्होंने पहले भी कहा, बड़ी सहूलतें मिली हुई हैं। हालांकि इमरान खान ने कल कहा कि खुफिया इदारों की जो जेल में मुदाखलत है, और जो आज उमर अयूब ने भी असेंबली में कहा कि जो यहाँ अमले के लोग मुलाकातों को कैमरों पर मॉनिटर करते हैं कि खान कौन सी किताब पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, मुलाकातों में कौन क्या बात कर रहा है, इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए बैठे हैं। खान ने भी ये केस सुप्रीम कोर्ट में अब शुरू बुध को हो जाएगा, और इमरान खान अक्सर कैमरे पर भी देख के कर्नल साहब को इशारे भी करते थे, वो भी मामला, और इमरान खान ने फिर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में भी कहा था। तो उसका बदला इन्होंने इस तरह लिया कि इल्ज़ाम ये लगाया कि खान के पास मोबाइल फ़ोन था, ये दो अफसरान दिया करते थे और वो रिकवर किया गया। इसके बाद जेल का अमला बदला गया, और 1971 वाली ट्वीट जो वीडियो खान को बल्कि दिखाई गई, खान ने बल्कि उसमें तब्दीलियाँ भी करवाई, जो बिल्कुल झूठ है। एक सहाफ़ी जिसका आपको पता नाम भी नहीं, नामालूम सहाफ़ी के हवाले से खबर उन्होंने और उसको क्रेडिबल बनाने की कोशिश की, जो बिल्कुल इसमें तमाम बातों को मैं एक एक सबूत आपके साथ शेयर कर सकता हूँ गलत है। उसके पता नहीं 500 फॉलोवर हैं, वो भी इसी तरह ही उन्होंने बना ली हूँ। टाइम लाइन जाकर चेक करें तो आपको अंदाज़ा होगा, लेकिन ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इमरान खान के जो आर्टिकल वो छप रहे थे, उन्हें पता नहीं है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रऊफ़ हसन को डिक्टेट करते थे फ़ोन पर, और वो फिर इकोनॉमिस्ट में और डेली मेल में इसमें छपवाते रहे, जो गलत है। आर्टिकल लाने वाला शख्स एक वकील था जिसे इमरान खान ज़बानी बताते थे, और उसके बाद ये बरतानिया में और फिर बल्कि दुबई में, जो मुझे पता चला, वहाँ पार्टी के इंटरनेशनल मीडिया के सीनियर बंदे को दिए जाते थे जो आगे उन इदारों तक पहुँचाते थे। तो इसलिए इनका ये प्रोपेगेंडा है, और इसमें आपको पता है ज़्यादातर लोग बातें हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। जेल का अमला रूटीन के तौर पर इसलिए बदला जाता है वो लोग खान के आदी ना हों। उनमें बहुत से लोग हैं जो खान से मोहब्बत करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं, सारी दुनिया जानती है कि इमरान खान से मोहब्बत करने वाले इस वक्त इदारों समेत 80% से ज़्यादा लोग मौजूद हैं। ये जो तस्वीर आपको नज़र आती हैं, असल मामला ये है। इमरान खान की तस्वीर लीक हुई, और फिर उसके बाद ये दो लोग जो नए लगाए गए, ये भी खान के आशिक ही निकलेंगे। वैसे ये भी दो अच्छे ही अफसर होंगे। जो पुराने दो गायब इसीलिए किए गए, ऑडियो लीक और वो जो तस्वीर का मामला था, उनका इल्ज़ाम इन दो अफसरान पर भी लगाया जाता था। और खान के हवाले से देखिए, अलीमा खानम ने बताया कि इमरान खान अगर अपनी जेल का जो जिक्र भी कर रहे हैं तो सिर्फ आवाम को बताने के लिए कि मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन आवाम को पता चलना चाहिए हालात हैं क्या। खान को शिकायत एक ही है, ईद से पहले 2 किताबें मंगवाई, वो नहीं मिली, और खान ने देखे कौम को आज़ाद करवाने के लिए खुद को कैद रखा अपनी मर्ज़ी से, और खान को इस बात पर भी कोई गिला नहीं है, तंदूर जिसमें अपना वक्त गुजार है। बहरहाल ये खबर बड़ी अहम थी, इसलिए आपके सामने शेयर करना ज़रूरी ताकि आप भटके ना। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की बात करते हैं, जो शहबाज शरीफ ने चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मंजूरी दी। शहबाज शरीफ ने कहा जी कि ये सिर्फ फ़ौज पर छोड़ना गलती है, सूबे और हुकूमत बरी ज़िम्मा ना हो, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सब मिलकर काम करें। अब इस वक्त देखें, जंग को 23 साल हो चुके हैं, और परवेज़ मुशर्रफ अमेरिका के हमले के बाद इसमें कूदा था। 23 साल हो चुके हैं। आज तक हम इन 5-6 हज़ार लोगों से अभी तक 5 बड़े ऑपरेशन जो 2001 से शुरू हुए, और छोटे ऑपरेशन 15,000 से ज़्यादा हो गए हैं तकरीबन। राह रास्त ऑपरेशन ज़लज़ला है, ऑपरेशन अलमिज़ान है, ज़रब-ए-अस्ब है, ऑपरेशन आज़ादी है, और अब इस्तेहकाम। दहशतगर्दी से अल्लाह पाकिस्तान को महफूज रखे। हमने इसमें बड़ी शहादतें दी और वो लोगों को डॉलर्स का नुकसान भी करवाया। 2010 में लेकिन आपको याद हो, जो ऑपरेशन हुआ वहाँ लोगों ने नकल मकानी की। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अभी किसी इसी तरह के ऑपरेशन की मुतहम्मल नहीं हो सकती, लेकिन हालात बॉर्डर पर भी बड़े ख़राब हैं। अफगान बॉर्डर पर वहाँ से दहशतगर्द दाखिल होने की कोशिश भी कर रहे थे। अब इस तरह के ऑपरेशन मामले में देखें,
اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ پھر مدت ملازمت میں توسیع ہوتی ہے، کیونکہ جنگ کے دوران آپ کو پتہ ہے اس سے پس سالار تو تبدیل کیا نہیں جا سکتا، تو اس لیے یہ معاملہ بڑا اہم ہو جائے گا. اب یہ بہت بڑی ریزن ہے، اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. سیکورٹی حالات ہمارے خراب ہیں، جوان ہمارے شہید ہو رہے ہیں، پاکستان کے لوگ آپ کو پتہ ہے جس طرح لاہور سیالکوٹ میں گھس کے ہندوستان آپریشن کر رہے ہیں، لیکن یہ 23 سال کی جنگ کسی فیصلہ کن مرحلے میں کبھی داخل نہیں ہو سکی. بہت سے ایسے سوالات ہیں اور بہت سے ایسے معاملات ہیں. تحریک انصاف اب کیا ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اس نقطے پر، یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا، دیکھنا ہوگا. لیکن آج اسمبلی میں جو معاملات ہوئے اس پہ بھی وہ کیا تقریریں تھی صرف یا طبل جنگ تھا. ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے آج قومی اسمبلی میں خواجہ آصف سے کہا کہ خواجہ صاحب ہم لوگ تو عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں، آپ تو نخرے اٹھا کر آئے ہیں. پتہ نہیں خواجہ صاحب نے کچھ دن پہلے نخرے معاف کیجیے گا آم چوسنے کی ویڈیو بھی ان کے سامنے آئی، پھر ان کی نہر پہ نہاتے بھی کچھ ویڈیوز آئیں. مجھے ایک تو لگتا ہے وہ عمران خان کی ایکسرسائز کی ویڈیوز سن کر باتیں سن کر انہیں جوش چڑھا ہے، لیکن وہ ٹیڑھی ٹانگیں اللہ معاف کرے مجھے نہیں کہنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ دنیا کے 5ویں بڑے ملک کے ایٹمی وزیر دفاع ہیں تو انہیں اپنی حالت کم از کم ایسی رکھنی چاہیے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہمارے دفاع اتنے کمزور نہیں ہیں. اس طرح کی لاتوں مطلب ہاتھوں کو دفاع ہمارا طاقتور ہاتھوں میں، باڈی بلڈر ہے. تو بہرحال ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. اس عمر میں کوئی مورا شورا کھسک گیا الٹی سیدھی چھلانگ میں تو پھر کیا کرے گا دفاع ہمارا. تو اسمبلی میں بہرحال آج سنجیدہ نوٹ پہ یہ طبل جنگ تھا. اسد کیسر نے جو بڑی اہم بات کی کہ ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی، اگر کوئی جنگ ہوئی تو ہماری لاشوں سے گزر کر جائیں گے. اور پھر ایم این اے حمید حسین کرم سے جو ایم این اے ہے اس کی بھی بڑی سخت تقریر تھی. زرتاج گل کی باتیں، شہریار افریدی کی باتیں، زین قریشی نے، تو یہ ساری حقیقی معنوں میں لوگ تنگ آ چکے ہیں. ایک تو یہ 2 نمبر ناجائز طریقے سے اسمبلی میں آئے بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے یہ ظالم کوفی ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں، پھپتیاں بھی کستے ہیں، تانے بھی دیتے ہیں جب مظالم کا ذکر ہو. اور خواجہ صاحب تو وہ بدقسمت شخص ہیں، جب بھی تقریر کے لیے اٹھتے ہیں لوگ ریحانہ ڈار زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، اور یہ اتنے بیچارے مجبور ہوئے کل کہنے لگے میری رشتہ دار ہیں، میری طرف سے زندہ باد. ثناء اللہ مستی خیل نے بلا شبہ غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے. وہاں غیر پارلیمانی خواتین بھی تھیں جو ناجائز فارم 47 کی بنیاد پر قبضہ گروپ، انہیں یہ الفاظ زیادہ برے لگنے بھی چاہیے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر ان پر پابندی بھی لگانے کا سوچ رہی ہے. ثناء اللہ مستی خیل پر توہین کی انہوں نے، غلط کیا، کیوں جسمانی حصے کا نام لیا. یہ وہ لوگ ہیں جو بیواؤں کے حق مار کے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی چادریں چھین کر، ناجائز قبضہ کر کے اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر مقدس نام کی قسم اٹھا کر حلف اٹھاتے ہیں. انہیں برا لگا، شہریار افریدی کی تقریر بہت بری لگی. انہیں ڈار خاندان کے مظالم کا ذکر کریں بڑا برا لگتا ہے. صنم جاوید، عالیہ حمزہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمران خان سمیت جو 25 کروڑ لوگوں کے ساتھ جو اس وقت ٹیکسز پہ ان کے حقوق چھین کر، ان کے گھر سے چار دیواری تک ان کو آزادی سے جینے کے نام پر، آزادی ظاہر رائے پر بات کریں، انہیں غصہ آتا ہے. یہ ہر دور کے ظالم کو برا لگتا ہے، ہر دور کے ظالم کو مظلوم برا لگتا ہے، کیونکہ ان کا طاقتوروں کا شجرہ نسب چیک کریں تو یزید سے جا ملتا ہے سب کا. ان سب کے پیروکار کی عادت یہی ہوتی تھی. آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم کرتے تھے، ان کے گھر والوں کو رونے نہیں دیتے تھے. یہ لوگ چھپ چھپ کر، آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی گھٹ گھٹ کے رویا کرتے تھے، اور گھروں کے باہر سپاہی کھڑے کرتے تھے کہ رونے کی آواز باہر نہ آئے. تو ظلم آج بھی وہی ہے، آج بھی وہی معاملہ ہے. تحریک انصاف کے شہید آپ دیکھ لیں 9 مئی کے جو لوگ، ان کے نام تک نہیں سامنے آئے. گھر والوں پر اتنا سخت انہوں نے پریشر ڈالا کہ وہ بیچارے نام نہیں لیتے. شہریار افریدی نے اپنے گھر سے 13 جنازے اٹھائے. وہ غیور پختون راتوں کو سو نہیں سکتا. وہ سوچتا ہے جب عزت اور غیرت اس طرح سڑکوں پہ بیاروں مددگار پھرے، جب اس کا وہاں جو جیل میں اس کا سلوک ہوا، جو ہندوستان تہاڑ جیل میں یاسین ملک کے ساتھ نہیں ہوا. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں شہریار افریدی کو یہ بار بار یاد آتا ہے. یاسین ملک کی جو اہلیہ اگر کشمیر میں ہوتی تو باخدا ان کے ساتھ بھی وہ نہ ہوتا جو شہریار افریدی کی اہلیہ اور بچیوں کے ساتھ ہوا، جو عمر ڈار کی بیوی کے ساتھ ہوا، جو عمر ڈار کی والدہ کے ساتھ ہوا، جو عثمان ڈار کی آج بھی ذہنی حالت ہے. صداقت عباسی آج بھی پتہ اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہو سکتا. تو ان تمام لوگوں نے انہیں نشانہ عبرت بنا کر قوم کو 1971 کی یقین دہانی کروائی. خان نے تو ایک ٹویٹ کی تھی، انہوں نے ثبوت بھی دے کر دکھا دیا کہ یہ ہم کرتے ہیں. اور یہ جو ناقابل تردید ثبوتوں کی بات کرتے ہیں، وہ گلو بٹوں کو وردیاں پہنا کے ماؤں بہنوں کو اٹھانے، حاملہ عورتوں کو اغوا کرنے، اور پہلوانوں کی طرح پلے ہوئے بدمست ابراہا کے ہاتھی، نہتی کمزور 50 کلو وزن 5 فٹ قد و قامت کی نہتی خواتین کو توڑنے کے ثبوت پر، تفتیش بے گناہ لوگوں پر، ان کے بیانیہ اپنی ناک اونچی کرنے کی بزدلی کی انتہا دیکھیں. ناجائز قبضہ صرف قائم رکھنے پر، مظلوم عورتوں پر جو گھس کے انہیں مارتے ہیں، انہیں روکنے کی کوئی پرواہ نہیں، اور انہیں دھمکیاں دیتے ہیں ان کے گھر میں گھس کے ماریں گے تمہیں. جو بات انہیں دشمن کو کہنی چاہیے وہ انہیں کہتے ہیں. دشمن انہیں کہتا ہے ہم تمہارے گھر میں گھس کے ماریں گے. خواتین پر دیکھیں ماضی میں کبھی ظلم نہیں ہوا، اور ان تحریک انصاف پہ صرف ظلم اس وجہ سے، ان کی سب سے بڑی طاقت خواتین تھی. آبادی کا 52% خواتین تحریک انصاف کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. ان کے جلسوں میں خواتین آتی تھی، ووٹ بینک خواتین کا تھا، 25% نمائندگی خواتین کی. آج بھی دیکھیں کہ پارلیمانی لیڈر زرتاج گل ہے وہ خاتون. اس نے آج انہیں کہا بھی، اسپیکر صاحب یہ آپ جو محکمے بیچ رہے ہیں خسارہ پورا کرنے کے لیے، کبھی ایئرپورٹ اسلام آباد کا، کبھی کراچی کا، کبھی امریکہ کا روزویلٹ ہوٹل، کبھی PIA، کبھی ہاؤس بلڈنگ فائنانس، کبھی فرسٹ وومن بینک، یہ سارے بیچ رہے ہیں
اور بیچنا ہے تو اس ایوان کو بیچو جہاں پارلیمنٹ 20-20 کروڑ کی بکرا منڈیاں لگتی ہیں. انہیں اس بات پہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ خواتین اپنے حق کے لیے بولتی کیوں ہیں, یہ صنم جاوید ہنستی کیوں ہے, یہ ڈاکٹر یاسمین راشد روتی کیوں نہیں, یہ عالیہ حمزہ بکھرتی کیوں نہیں, منت ترلا کیوں نہیں کرتی. انہوں نے تاریخ کے بڑے بڑے آمرانوں کی سٹڈی جب کی تو انہیں پتہ چلا خواتین پر ظلم کرے تحریک انصاف کے لوگ اپنی غیرت سے ڈریں گے. یہ تو بھلا ہو ریحانہ ڈار صاحبہ کا جنہوں نے میدان میں نکل کر, اور میں ان کی تعریف اسی لیے کرتا ہوں اور بار بار کرتا رہوں گا. یقین جانیں بہت سے پاکستانی اس بات کو سمجھ نہیں سکے جو ریحانہ ڈار نے اپنے اوپر ہوتے ہوئے اس عمر میں مظالم کو سامنے لا کے تمام خواتین کو زبان دی. اگر وہ خاموش ہو جاتی تو یقین کریں اس کے بعد یہ تحریک مکمل دفن ہو جاتی. ڈار خاندان سے ہی ظلم شروع ہوا تھا, آج بھی ان کے ساتھ چل رہا ہے. بدقسمتی ہمارے معاشرے میں اس طرح کا کوئی کام اگر ہو تو خواتین عزت بچانے کے لیے خاموش ہو جاتی ہیں. جب کوئی اچھا وقت آئے گا آپ یقین کریں ایسی ایسی کہانیاں نکلیں گی آپ سوچ نہیں سکتے کیا کیا ظلم ہوا ہے. اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کو ظالموں کو انجام تک پہنچائے. اب تو تحریک انصاف کا کیس سننے والے قاضی فائز صاحب, آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کو بار بار اب شو کر رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کا مطالبہ قاضی صاحب کی مسز نے کیا تھا. عمران خان کی سٹیٹمنٹ پر جب تحفظات کا انہوں نے اظہار کیا تھا, ریکارڈ پہ اسٹیٹمنٹ, آج خان کے کیس سن رہے ہیں, بلے کا نشان چھین رہے ہیں. برطانیہ کے ملک کی سفیر جس پر کینیا کے الیکشن کا الزام ہے اس نے بھی قاضی فائز پر الیکشن میں 2 نمبری کے الزام لگائے. وہ بھی بول پڑی جسے خط انہوں نے لکھ دیا. کوئی اور جج ہوتا یقین کریں اٹھ کر چلا جاتا, لیکن قاضی صاحب سنتے ہیں کیس, لیکن تحریک انصاف کے کیس یوٹیوب پر نہیں لگاتے. قاضی صاحب اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سب کچھ. 16,000 لوگ گرفتار, خواتین گرفتار, تندور جیسی گاڑی میں 5-5 گھنٹے انہیں گھروں میں پھرا کے اور ان کے گھروں کے سامنے سے گھما کے لے کے جاتے ہیں. قاضی اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, لیکن قاضی صاحب کے سامنے الیکشن کا فیصلہ ہوا اور خود الیکشن کمشنر نے خود کہا کہ ایک سیاسی جماعت سے منسلک ایک شخص دوسری جماعت کا انتخابی نشان نہیں لے سکتا. یہ ہنگامی حکم آپ کو یاد ہوگا جس پہ وائٹو لگا کے نیچے سکندر سلطان راجہ نے دستخط کیے, اور آج وہی الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں میں جواب کیا جمع کرا رہے ہیں کہ تحریک انصاف نظریاتی کے انتخابی نشان سے خود دستبردار ہوئے, ہم نے انہیں آزاد کیا. یہ 13 جنوری کا نشان آپ کو یاد ہوگا اور سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگوں نے بھی شیئر بھی کیا ہوگا, آپ دیکھ سکتے ہیں. اب انہوں نے کہہ دیا جی کہ سنی اتحاد کو آئین کی, چونکہ انہوں نے غیر مسلم شمولیت پر کہ کوئی ممبر کا جماعت کا کوئی ممبر نہیں بن سکتا, یہ غیر آئینی شرط رکھی, اس لیے انہیں مخصوص نشستیں نہیں دے سکتے. میرے خیال میں سنی اتحاد کی اگر ویب جائیں, سنی اتحاد کے جو صاحبزادہ حامد رضا ان کے ٹویٹ پہ دیکھیں تو ان کا فارم بڑا سیدھا سادہ, اس میں مذہب کا ایسا کوئی ذکر نہیں. باقی وہ اس میں کلیئر کریں گے اپنا موقع بھی, لیکن الیکشن کمیشن شاید یہ بھول ہے کہ یہ دیکھیں کتنا مذاق بھی ہے یہ کہ جو حکومت بنتی ہے ان ممبران سے, اس کے بعد وزیر اعظم اور صدر کے انتخاب میں آئین کے آرٹیکل 49(2) کے مطابق ذرا پڑھ کے دیکھیں, اس میں واضح لکھا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم غیر مسلم نہیں ہو سکتا. اب مخصوص نشستیں جو ہے وہ چھینی جا سکتی ہیں, بھارت میں وہ لگ سکتے ہیں غیر مسلم, لیکن پاکستان میں نہیں ہو سکتے. کیا اقلیتیں پاکستان کے شہری نہیں, کیا ان کے برابر حقوق نہیں؟ اگر مخصوص نشستیں اس بنیاد پر نہیں دے سکتے تو پھر صدر اور وزیر اعظم کو بھی آئین میں تبدیلی کریں. لیکن یہ واردات ہے اور کوئی مقصد نہیں. یہ انوکھا جواب تھا جنہوں نے دیا. اب جو قاضی فائز صاحب اور اسٹیبلشمنٹ صاحب میں بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے سپریم کورٹ میں سینیارٹی کے اصول طے کرنے کا, ججز کا, جو لاہور ہائی کورٹ کا. ان کا الجہاد ٹرسٹ میں فیصلہ تھا, آپ کو یاد ہوگا عمر بندیال کے سامنے انہوں نے اٹھایا تھا, بلکہ ووٹ بھی دی تھی مخالفت میں جب عمر بندیال چیف جسٹس تھا. تو اب پاکستان بار کونسل کے ممبر شفقت محمود نے 6 ممبران کے ساتھ قاضی فائز کو خط لکھا ہے کہ سینیورٹی کا اصول اب کہاں گیا. اب یہ جو لاہور ہائی کورٹ کے ججز چیف جسٹس آپ لگا رہے ہیں تو سینیورٹی کا اصول اب کہاں ہے؟ طاقتور لوگوں کے کہنے پہ کیوں جج لگائے جا رہے ہیں, اور وہ جج جو ان سے مینڈیٹ چھین سکیں. ابھی فی الحال تو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کا نام آ رہا ہے, اور ان کے بارے میں دیکھیں ماڈل ٹاؤن کیس ہے اور عمران خان کی گرفتاری کا معاملہ ہے. دونوں عوام کے سامنے ایک سٹے پر انہوں نے ماڈل ٹاؤن لٹکا دیا, سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریورس کیا, اور عمران خان کے فیصلے کو جو جج چھٹی پر گیا انہوں نے پیچھے سے گرفتاری کروا دی. اگر یہ لاہور کی چیف جسٹس بنی تو پھر تو ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ میں سمجھ لیں آپ لاہور ہائی کورٹ آ جانی ہے. اب عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹکراؤ بہرحال ضرور ہوگا, یہ نظر آ رہا ہے سامنے. لوگ پریشان ہوتے ہیں, لیکن دیکھیں یہ بازی پلٹے کی ضرور. جو موجودہ ٹریبیونل نے ابھی اون چودھری, حمزہ شہباز, علیم خان سے فارم 45 مانگے ہیں, تو اس پر ابھی جسٹس طارق جہانگیری کی سٹیٹمنٹ بھی ہے, بیان حلفی جمع کروانا ہے. یہ فورنزک بھی ہوگا اور ضرورت پڑی تو بیرون ملک بھی جائے گا. اگر یہ 2 نمبری بیان حلفی میں نکلی تو جیل بھی جائیں گے. اب فارم 45 ان کے باقی امیدواروں سے ملتے ہیں نہیں, یہ بھی بڑا سادہ سا فارمولہ ہے, اور مختلف نکلے تو پھر دما دم مست کلندر ہوگا. یہ جو کاٹے لگائے تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مٹائیں گے, پھر تحریک انصاف کا مینڈیٹ بھی انشاءاللہ واپس آئے گا. اور آخر میں ایک اور بڑی اہم خبر ابھی شاہد افریدی کے بارے میں سیاست میں آنے کا جو اشارہ انہوں نے کیا,
کہ ہم جیسے لوگ سیاست میں نہیں آئیں گے تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ پہلے تو یہ دیکھیں تبدیلی کس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، اپنے حالات کی۔ اب سیاست میں آنا تو خیر ان کا حق ہے، روز آئیں، صبح دوپہر شام آئیں، 3 دفعہ آئیں، 4 دفعہ آئیں، لیکن کھل کر آئیں، اچھی بات ہے۔ اسرائیل وغیرہ کی مدد سے نہ آئیں، عمران ریاض کی مخالفت کر کے نہ آئیں، عمران خان پر حملہ کریں جتنی دفعہ مرضی کریں، کھل کر کریں تاکہ وہ لوگ ان کو کھل کر جواب دیں۔ سیاست میں چلے آئیں، شغل تو لگے گا، لوگ ویسے ہی ان پرانے کرداروں سے بور ہو چکے ہیں۔ اور بھی چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں آج، لیکن ان کا انشاءاللہ کوشش انٹرویو میں کروں گا وہاں کور کروں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔